अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आज के वक्त ज़माने में एक लम्हा भी किसी की बात सुनने के लिए नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये गुफ्तगू सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि एक बामकसद नुक्ते पे मैं आपके सामने कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। और उस प्रॉब्लम जो हमारे मुआशरे में हर जगह फैल चुकी है, हर घर की ये कहानी बन चुकी है, इसको कहते हैं जनरेशन गैप। नस्लों का जो एक फासला बन चुका है, इसमें माँ बेटी का नुक्ता नज़र और है, बाप बेटे का, घरों में एक तकसीम पैदा हो रही है। तो इसकी वजूहात की तरफ बात करेंगे और इसके सॉल्यूशंस मैं आपके सामने पेश करूँगा। चुनांचे जो बड़ी उम्र के वालिदैन मेरी बात सुनेंगे, उनको भी एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे मैं कुछ बातें उनके सामने रखना चाहूँगा। एक सच्चा वाक़या ये है, हाजी साहब हमारे पुराने मिलने वाले हैं, मेहरबान हैं, उनका बेटा मेरा स्टूडेंट रहा। तो हाजी साहब ने एक आधी मर्तबा मुझे इशारा किया कि ये यूनिवर्सिटी से अब फ़ारिग हो रहा है, लेकिन ये तिजारत को टाइम नहीं दे रहा। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बाप बेटे के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद एक दिन हाजी साहब का फ़ोन आया, बड़े दुखी थे और कहने लगे कि मैं कुछ बड़े फ़ैसले करने को तैयार बैठा हूँ। तो मैंने कहा, हाजी साहब, को बड़ा फ़ैसला करने से पहले आप मुझे टाइम दें, मैं कोशिश करूँ। तो चुनांचे मैंने बड़े खलूस के साथ उस नौजवान से फ़ोन किया, उसे कहा कि मेरे पास आओ, बैठे हम। सच्ची ये पूछे कि मुझे एग्ज़ैक्टली अंदाज़ा है कि हाजी साहब का वे ऑफ़ थिंकिंग क्या है और नौजवान का वे ऑफ़ थिंकिंग क्या है। यूनिवर्सिटी से अभी उसका शायद एक आध पेपर भी रहता है। एग्ज़ैक्टली मुझे मालूम है कि रवायती ट्रेडर जो हैं, हाजी साहब, उनकी तर्ज़ सोच क्या हो सकती है और नौजवान जो है उसकी तर्ज़ सोच क्या हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खलीज आ चुकी है, और मामला ये है कि वालिदैन ये समझने को तैयार नहीं है कि हमने एक नौजवान को, अपने बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटी में और दौरे हाज़िर में जब ज़माने की जो रफ़्तार है, वो यूँ लगता है कि 50 साल 3 साल में गुज़र गए। इतना तेज़ रफ़्तार ज़माना आ गया। पहले ज़माना अपनी रफ़्तार से चलता था, आज ज़माने की रफ़्तार इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये बहुत बहुत खौफ़नाक हद तक इसमें। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग में, जो सोच में जो तब्दीली आ चुकी है, इसने घरों को बहुत ज़्यादा सोशल दबाव में डाल दिया है। तो ये नॉर्मल फाइट नहीं है, ये एक रियल क्लैश ऑफ जनरेशन बन चुका है, जो कि हमारे मुस्तकबिल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं कि ये जनरेशन गैप की वजह क्या है। खैर, वो हाजी साहब वाली बात मैं कंक्लूड कर लूँ, दोनों के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद, उनके साथ भी, हाजी साहब और उनके बेटे के साथ, तो फिर ये हम मिल बैठे। और मिल बैठने के बाद मैंने अर्ज़ की हाजी साहब को कि आप अपनी शफ़क़त को जारी रखें और इस नौजवान को टाइम दें। और ये ज़हन में रखिएगा हाजी साहब, कि आपने खुद इसको तालीम दिलवाई और बड़े शौक के साथ इसको पालने में, इसकी तालीम में अखराजात, इसकी ड्रेसिंग, इसका लिबास, इसका रहना सहना, इसकी खुराक, सारा कुछ बाकी जो है ज़माने ने सिखा दिया। तो आप अपनी शफ़क़त जारी रखें, इसको अपना रुख और सिमत मुतय्यन करने का टाइम दें। अगर आपने 9th में इसको 8th में पढ़ा के स्कूल से छुड़ा लिया होता, तिजारत में लगा लिया होता, तो बात खत्म। कौन सा लड़ाई, कौन से तनाज़ा, कोई इशू तो होना नहीं था। लेकिन आज वक्त मुख्तलिफ हो चुका है। सब अपनी शफ़क़त को जारी रखें और अपने घर के निज़ाम को ख़राब मत करें। नौजवान को ये कहा कि कुछ हो जाए, चाहे वालिद साहब हैं, जितनी मर्ज़ी सख्त बात कर, अदब का तकाज़ा ये है कि खबरदार आपकी तरफ से कोई गुस्ताखी का पहलू। तो और अगर आपने घर का निज़ाम मैनेज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि तालीम ने आपको शऊर नहीं दिया। तो दोनों को खैर इस तरह की बातें हुई और दोबारा उनके साथ मिलना है। तो इसकी वजूहात की तरफ मैं बात कर रहा था। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जी, एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइड आ चुकी, क्योंकि ओल्डर जनरेशन जो है वो, उसकी जो जिस तरह परवरिश हुई, जिस तरह वो परवान चढ़ी, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जिसमें कम्युनिकेशन का वो अंदाज नहीं था जो आज है, तो उसमें इंटरनेट एक। अब इंटरनेट के बाद फिर आप देख लें सोशल मीडिया, फिर उसके बाद इंटरनेट के जो दीगर असरात हैं, इफेक्ट्स हैं, वो आप जानते हैं। चुनांचे ओल्डर जनरेशन जो है वो अडेप्ट नहीं कर सकी, अपने आप को ढाल नहीं सकी इस तेज रफ्तार जमाने के साथ साथ। जबकि नौजवान नस्ल जो है वो डिजिटल नेटिव्स हैं, वो डिजिटल मखलूक है, ठीक है जी। उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत तेज है, वो बहुत तेजी के साथ शिफ्ट होते हैं। दूसरा ये है कि जो शिफ्ट इन वैल्यूज, अकदार के अंदर एक तब्दीली आ चुकी है। जो पुरानी जनरेशन है वो स्टेबिलिटी, अदब, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के खानदान, एक जिसको ब्रादरी कहते हैं, जिसको कई और अल्फाज, कि वो उनके ऊपर उनका फोकस है। जबकि आज की नौजवान नस्ल जो है वो आज़ादी चाहती है, सेल्फ एक्सप्रेशन चाहती, उसको इंडिविजुअलिटी चाहिए, कि वो समझता है कि मैं बच्चा या बच्ची, कि मैं खुद कुछ हूँ, लिहाजा मेरे ऊपर ये हुक्म ना चलाए जाएं। जबकि ओल्डर जनरेशन जो है उसके इश्यूज कुछ और हैं। फिर निहायत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रेशर्स जो हैं आज के ज़माने में, माजी के मुकाबले में जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप खुद देख लें कि घर में 50 साल पहले
کیا ہوتا تھا, گھر کے اخراجات کیا, بڑی سمپل, ہر چیز بڑی سمپل تھی. لیکن آج دیکھیں کہ گھر میں 5 لوگ ہیں تو 7 موبائل اسمارٹ فونز ہیں. اس کے علاوہ گیجٹس آپ گن لیں کہ ہر گھر میں کتنے ہیں, بلز دینے ہیں, ان کی خریداری ہے. آج ایک فون جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ سے کم کوئی مناسب فون نہیں ملتا. تو یہ انفلیشن ہے, مہنگائی ہے. گھر کا چلنا جو ہے, وہ گھر کا چلانا وہی اٹ سیلف ایک مصیبت بنا ہوا ہے عام سفید پوش لوگوں کے لیے. اس کے بعد نوجوان جو ہے وہ تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے, لیکن اس کے خواب بہت بلند ہو جاتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ وہ وائٹ کالر اس جاب میں, اس پوزیشن میں جائے جو اس نے ایک ویژولائز کی ہے. تو اب یہاں پہ آ کے جو اکنامک پریشر ہیں, اس میں جو یوتھ ہے وہ سمجھتی ہے, وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہے, فرسٹریٹڈ ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ ہماری بات کو سنا اور سمجھا نہیں جا رہا. جبکہ والدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے, نوجوان بچے یا بچیاں ان کی خواہش کے مطابق اپنا راستہ انتخاب کریں. فار ایگزامپل ہماری جو مڈل کلاس سوسائٹی ہے, اس میں والدین ہوتے ہیں کہ تعلیم بچی کو دلوا دی, اور بچی نے اب جاب کی بات کی تو والدین خبردار, یہ باتیں آپ کے سامنے. بڑے شہروں میں معاملات کچھ بہتر ہیں, لیکن چھوٹے شہروں میں آپ کو پتہ ہے, گاؤں میں, دیہات میں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ تعلیم. تو بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ تعلیم آپ نے مجھے کیوں دلوائی, آپ مجھے کیوں اپنے کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کہ میں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزاروں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنے ایوینیوز نئے آ چکے ہیں, آئی ٹی آ چکا ہے, اب کامرس کے بے شمار شعبے ہیں, اس کے علاوہ فری لانسنگ ہے, اور نہ جانے ایک لمبی فہرست ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن والدین جو ہیں وہ, ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا کوئی روایتی طور پہ تجارت ہے, تو اس میں وہ چلتا رہے گا. لہٰذا یہ کلیش آف ایکسپیکٹیشنز ہے, یہ توقعات کا ایک کلیش ہے کہ والدین کی توقع کچھ اور ہے اور نوجوان کی توقع کچھ اور ہے, بچے یہ بچی. پھر ایک گلوبل انفلوئنس ہے. نمبر 4 پہ پوائنٹ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ٹیکنالوجیکل تقسیم ہے, اس کے بعد ویلیوز کے اندر ایک شفٹ آیا ہے. پھر تیسرا جو ہے وہ اکنامک پریشرز ہے, اور چوتھا جو ہے وہ گلوبل انفلوئنس. ویسٹرن کلچر جو ہے وہ آج ہر نوجوان جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, انٹرنیٹ کا یوزر ہے, اور کون نہیں ہے, تو وہ ایک گلوبل اس کی ایک آؤٹ لک ہو چکی ہے. ویسٹرن کلچر اس کے اندر شرائط کر چکا ہے, جبکہ جو بزرگ ہیں, بڑے ہیں, 50 سے اوپر جو ہیں, وہ ٹریڈیشنل نارمز جو ہیں وہ ان کے فالو کرنے والے ہیں, کیونکہ وہ ان کی بلڈ لائن میں وہ چیز جا چکی ہے. لہٰذا دونوں سائڈوں پہ جو اختلاف رائے ہے وہ موجود ہے. اور 5واں فیکٹر جو ہے وہ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے. ایک بہت ہی, میں نے تھمب نیل میں جملہ لگایا, مزیدار جملہ ہے, ایک ایکسپریشن ہے کہ پیرنٹس پریچ, کڈز سکرول. اب جو 50-60 سال کی عمر, اس نے زندگی کافی دیکھی ہوتی ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میں عقل کل ہوں, میں بہت کچھ جانتا ہوں, تو یہ بچہ, اس کو کیا معلوم ہے. یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے, شاید میں اپنی ایج کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں, لیکن بہرحال اس نے زندگی دیکھی ہے. تو یہ ان کا یہ فیوریٹ کام ہے, پریچنگ. اور جو کڈز ہیں وہ سکرول کرتے ہیں, وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان لسننگ ٹو دیٹ پریچنگ, وہ سکرول کرتے. تو پیرنٹس پریچ, کڈز سکرول. تو یہ ایک ایسا, اب ڈائلاگ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ڈائلاگ نہیں ہے, گفتگو آپس میں نہیں. سائیکولوجیکل انالیسس اگر اس میں کریں تو ایک سائیکولوجیکل تھیوری ہے, ایرکسنز سائیکولوجیکل تھیوری, جس میں یہ ہے کہ آئیڈینٹی اور رول کنفیوژن سٹیج ہوتی ہے نوجوانوں کے اندر, اور وہ نئی آئیڈینٹیز, اپنی شناخت نہیں بنانا چاہتے ہیں. جو پیرنٹس ہیں وہ, ان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم اپنا کنٹرول لوز کر جائیں گے, اور وہ اس کے نتیجے میں وہ اتھارٹیرین ان کا رویہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ سوشل پرابلم پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر گرفت, بچہ میرا ہے اور میری کیوں نہ مانے, جس طرح میں اس سے کہوں زندگی گزارو, یہ اس طرح کیوں نہیں گزار رہا. یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت خرابی کی طرف معاملات جا رہے ہیں. دوسرا جو نفسیاتی, اگر اس کا انالیسس کریں تو اس میں ایک دوسری تھیوری ہے, اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈیزوننس. اب جو والدین ہیں وہ سینس آف گلٹ ان کے اندر آ جاتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بچے کو پالنے میں, اس کو پڑھانے میں, اس کی زندگی جس طرح آج تک اس میں ہم نے اتنی محنت کی, اور یہ ہمارے طریقے کو ریجیکٹ کر, اب اس کے نتیجے میں جو بچے ہیں ایک کوگنیٹو سٹریس محسوس کرتے ہیں, جو ان کی شناخت کا پرابلم, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شناخت جو ہے وہ والدین ہم سے چھیننا چاہتے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اوبے کروں گا تو میں اپنے آپ کو لوز کر جاؤں گا, اور اگر میں بغاوت کروں گا تو میں اپنی فیملی کی جو محبت ہے, فیملی جو بانڈ ہے, وہ لوز کر بیٹھوں گا. ہر جگہ پہ یہ ہمارے معاشروں میں یہ ایک باعث بن رہا ہے غصے کا, بعض اوقات خاموشی کا, بالکل خاموشی طاری ہو جاتی ہے, گفتگو کمیونیکیشن لائنز بریک ہو جاتی ہیں, اور ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ایموشنل نیڈ ہے, اس کا ایک کلیش آ رہا کہ والدین جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اوبیڈینس, تابع فرمانی چاہیے,
ٹھیک ہے، اس میں وہ سیکیورٹی اپنی محسوس کرتے ہیں، جبکہ جو بچے ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اٹونومی، آزادی اور سیلف ریسپیکٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب دونوں پارٹیز یعنی والدین اور ان کے بچے، جو سمجھدار بچے، جو تعلیم یافتہ بچے، وہ انہرڈ، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک ناراضگی جو ہے اور خلیج جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک پیسو اور ایگریسو بیہیویئر جو ہے وہ سامنے نکل کے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، میں اس کی تھیوریز میں زیادہ لمبا نہیں جانا چاہتا، لیکن کوئکلی جنریشنل ٹراما اور پروجیکشن جو ہے، والدین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو خواب ہیں، ہمارے جو اس بچے کے بارے میں ہم نے دیکھ رکھے ہیں، یہ تو نہیں بننا چاہتا، کہ وہ یہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، حالانکہ تو اس میں بعض اوقات والدین اپنے احساس محرومی کو بھی بچوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر نہیں بن سکا، بچے کو تو میں نے ہر صورت میں بنانا ہے، حالانکہ وہ کمپیوٹر شعبے میں جانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی تفریق بن چکی ہے جس کے نتائج بڑے غلط نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک سوشل آئیڈینٹی تھیوری جو ہے، اس کا میں مختصر سا ذکر ہی، جو نوجوان ہیں وہ آن لائن یا آف لائن اپنے پیئر آئیڈینٹی گروپس کے ساتھ اپنا افیلیشن رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، جو کمیونیکیشن، جہاں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا، جبکہ فیملی ویلیوز جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ جو بچوں کی الائنمنٹ ہے وہ اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ، پھر سولوشنز کی طرف ہم چلتے ہیں۔ والدین کو یہ سمجھنا ہوگا، میں سب سے پہلے والدین کو مخاطب کر رہا ہوں کہ والدین کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ سمجھیں کہ آپ نے بچے کو تعلیم دلوائی ہے، اگر آپ خود تعلیم یافتہ ہیں تو اوکے، یو کین انڈرسٹینڈ، لیکن اگر آپ خود تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو پلیز یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو آپ سمجھدار ہیں، یہاں تک ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، خاص طور پہ ایسی فیملیز کے ساتھ جس فیملیز کے اندر یہ مسئلے چل رہے ہیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ والدین کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بچے کو تعلیم دلوائی، تعلیم جو ہے اس کا ایک الگ موضوع ہے کہ نالج از پاور، فریڈم، یہ اس کے جو علم جو ہے، اس نے کیا کیا انسان کو دیتا ہے، کس طرح ذہن کو روشن کرتا ہے، تو جناب والا تعلیم آپ نے خود دی ہے، اب آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا ہی ہے، آپ کو یہ کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہی ہے، لیکن اس کی بہتری یہ ہے کہ آپ اپنی رائے مسلط نہ کریں، بلکہ گفتگو کر کے اس سے بات سمجھیں وہ کیا چاہتا ہے۔ نادانی ہے تو ظاہر ضرور سمجھائیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے موقف میں جان ہے تو اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو کمیونیکیشن نہیں ٹوٹنی چاہیے، صرف حکم نہ دیں، یہ اپنی نفسیات کو، اپنی ہیبٹس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا والدین، ٹھیک ہے۔ اور ویکلی جو فیملی میٹنگز ہونی چاہیے، اور ہفتے میں بے شک ایک دن رکھ لیں کہ جی 1 گھنٹہ ہر بچہ بڑا کھل کے بات کرے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کو لباس کیسا چاہیے، آپ کی حجامت کیسی، ہیئر کٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی فوڈ کیسی ہونی چاہیے، ایک مطلب اس طرح کا ایک شغل کا 1 گھنٹہ طے کر لیں کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ایسا ہوگا کہ جی گھر کی ہر بیوی، ہر بچہ، ہر بڑا کھل کے بات کرے، تو وہاں سے آپ کو انالیسس کرنے میں آسانی ہو۔ جو والدین ہیں وہ خود سیکھیں۔ بعض چیز میں نے دیکھی ہیں یہ کہ جی وہ پڑھ رہا ہے کمپیوٹر پہ، اور وہ کمپیوٹر پہ، یہ چھوٹی عمر کے 7ویں 8ویں 9th اور 10th وغیرہ، جی پڑھ رہا ہے کمپیوٹر پہ، وہ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پہ کچھ واحیاتیاں دیکھ رہا ہو، تو والدین کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی کرنی ہوگی اور خود بھی سیکھنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے پہلے نہیں سیکھا تو یہ سیکھنا ہوگا، اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو اس کے نتائج بہت غلط نکلیں۔ خود سیکھیں، میوچل ایکسپوجر، نارملائز کاؤنسلنگ، آپ نے نصیحت کرنی ہے، اس کو جو بات کرنی ہے اس کے اندر کاؤنسلنگ کا پہلو ہونا چاہیے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بچہ ہے، میری بچی ہے، میرا بھانجا ہے، یا کوئی خونی رشتہ یا کوئی تعلق قربت ہے، تو میں نے اس کو امپروو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو ڈانٹ کے اپنا اتھارٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا۔ جنریشن گیپ ہمارے معاشرے کا ایک سیریس پرابلم بنتا جا رہا ہے۔ بڑوں کی زیادہ ذمہ داری ہے ٹو اسٹیپ انٹو دا شوز آف ینگ جنریشن، کہ وہ سمجھیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم چل رہی ہے اس بچے کے اندر، اور اس کو انالائز کریں، خود سمجھیں کہ تعلیم نے اس کو کس طرح تبدیل کیا، اور اب اس کے اچھے مستقبل کے لیے اس کو اعتماد میں لے کے اس کو آگے بڑھنے میں مدد کریں۔ اپنی اتھارٹی سے آپ سٹیپ بیک کر لیں تو وہ بہتر ہوگا۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔